ICIJ ने एक नया डॉक्यूमेंट उनका रिलीज किया है। इनके पल्ले कुछ नहीं है। बढ़ते हुए केस में वो जान डालना चाह रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ इन कंपनियों की एब्सोल्यूट ओनर हैं। ना इनके पास शवाहिद हैं, ना सबूत हैं। हर चीज इस वक्त अदालत के सामने खुलकर आ गई हुई है। झूठ बोला जा सकता है, झूठ को साबित करना मुमकिन नहीं है। यहाँ पर गुमराहों का एक टोला हस्बे मामूल झूठ बोलकर गया है। जो पिटिशन है और जो प्रेयर है उसमें मरियम नवाज का जिक्र तक नहीं है। नीलसन की बेनिफिशियरी ओनर मरियम नवाज है। सिर्फ इसलिए केस में जोड़ा गया ताकि मियां नवाज शरीफ को इस केस से जोड़ा जा सके। हमने तो कभी भी नहीं कहा मरियम पे केस है। इन्हें मुकदमे के नतीजे से और अदालत के फैसले से कोई दिलचस्पी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, आज बरतानी अखबार ने शह सुर्खी दी कि ट्रंप उतना ही बड़ा खतरा है कि जितना पनामा वाली करप्शन। लेकिन यकीन मानिए, मुमासलत और मुताबकत के इस दायरे को थोड़ी वुसअत दें तो अमरीकी सदर और रियासत पाकिस्तान के हाकिम वक्त में भी कई ख्वास एक से हैं। डोनाल्ड ट्रंप रियल एस्टेट टाइकून, जिन्हें कारोबार बाप से विरासत में मिला। मियां मोहम्मद शरीफ भी विरासत में इतना फलता फूलता कारोबार छोड़ गए कि बच्चों बल्कि बच्चों के बच्चों समेत फैक्ट्रियों, ऑफशोर कंपनियों और फ्लैटों के मालिक बने और कारोबार भी दिन दुगनी बढ़ता चला गया। दिलचस्प बात यह है कि दोनों शख्सियात को विरासत में मिले इस कारोबार में एक मोड़ ऐसा भी आया कि एक पाई का टैक्स देने के काबिल नहीं थे। 1995 में डोनाल्ड ट्रंप ने $916 मिलियन का बिजनेस खसारा जाहिर करके 18 साल तक इस रकम के मुतवाजी टैक्स अदा किया। मियां साहब ने भी कमोबेश 2 दहाइयां कारोबार में ऊंच नीच देखी तो टैक्स चंद हजार रुपए ही अदा कर सके। डोनाल्ड ट्रंप सियासत में पहली बार उतरे हैं, लेकिन तर्ज सियासत में मालूम यूं पड़ता है कि मियां साहब की शागिर्दी में रहे हों। नवाज शरीफ वजीर आजम मुंतखब होए तो भाई, समधी, बेटी, दामाद समेत निस खानदान हुकूमत का हिस्सा बन चुका। मुशावरत समेत सभी हुकूमती अमूर उन्हीं के जिम्मे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दामाद को सीनियर सदारती मुशीर और बेटी इवांका ट्रंप को अपना जानशी मुकर्रर किया, ना कि अपने बेटों को या बेटे को। जापानी प्राइम मिनिस्टर से पहली नशिस्त में डोनाल्ड ट्रंप के साथ इवांका ट्रंप मौजूद थीं। अब वो किस हैसियत में मौजूद थीं, कड़ी तनकीद के बाद भी अमरीकी सदर ये जवाब नहीं दे सके। हम इस मामले में ज़रा आगे हैं। मरियम साहिबा किसी एक अहम दौरे या मीटिंग में नहीं बल्कि अक्सरियत में मौजूद होती हैं और यहाँ तनकीद का रवाज कम है। प्राइम मिनिस्टर की इब्तदाई तकरीर से लेकर अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर तक मरियम साथ होती हैं। गो के आज उनके वकील कह रहे थे कि मरियम साहिबा जो हैं वो एक आम शहरी हैं, एक आम पाकिस्तानी या प्राइवेट सिटीजन की तरह उनको लिया जाए। बहरहाल ये मुमासलत के डोनाल्ड ट्रंप भी अपने बेटे को नहीं अपनी बेटी को पॉलिटिकल जानशी देख रहे हैं। इधर भी मियां साहब अपने 2 बेटों को नहीं अपनी बेटी को ही सियासी जानशी बनाना चाह रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, देख रहे हैं। नाजरीन, मियां साहब ज़िले सुबहानी का मिजाज रखते हैं कुछ लोगों के करीब। एक दिल जले दरबारी का ये कहना था मुझे कि जब दरबार सज जाए तो किसी को नफ़ी में सर हिलाने की जरूरत नहीं होती। शाही घराने में फैसले शहनशाही होते हैं। जमहूरियत बस ट्रकों की आवाज़ सुन के बेदार होती है। डोनाल्ड ट्रंप के हल्फ उठाते ही अमेरिका में भी ऐसी ही पॉलिटिकल डायनास्टी का आगाज हो चुका है। अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट डोनाल्ड ट्रंप को गैर संजीदा और आउटसाइडर के अलकाबात से नवाज रही है और हमारे मुंतखब वजीर आजम भी कभी एस्टैब्लिशमेंट की गुड बुक्स में नहीं रहे। हल्फ उठाते ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली तकरीर में अमेरिका की तरक्की की जो सिमत बताई, डायरेक्शन पेंट की, वो शहराएं, टनल और पुल बनाने से मुतल्लिक थी और इधर भी सड़कें बनाने का जुनून अरूज पे है। मुलाहिजा कीजिए। We will build new roads and highways and bridges and airports and tunnels and railways all across our wonderful nation. जगह जगह पाकिस्तान के अंदर मुवासलात का, सड़कों का, मोटरवेज का जाल बिछ जाए, जाल। ये मेरा दरीना ख्वाब है। मुताबकत का एक पहलू मीडिया भी है। इंतखाबी मुहिम के दौरान न्यूयॉर्क टाइम्स ने दस्तावेज और सबूतों के साथ डोनाल्ड ट्रंप के टैक्स तफसीलात शाया की तो डोनाल्ड ट्रंप मीडिया पर बरसे। खबर की तरदीद तो नहीं की बहरहाल, मगर बोले कि ये गैर कानूनी तरीके से हासिल किए गए दस्तावेज हैं, सहाफ़ी झूठे हैं, मक्कार हैं, धोखेबाज हैं। BBC और जर्मन अखबार ने शरीफ खानदान के बैरूनी मुल्क जायदादों की खबर शाया की तो बैन अल-अक़वामी मीडिया उन्हें अलकाबात से नवाजा गया। किस किस्म के किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं, PTI के कहने पे शाया हो रही हैं, टाइमिंग के ऊपर खबर रखें, मगर डेफमेशन का एक नोटिस भी किसी को नहीं भेजा गया। खैर, ये दिलचस्प मुआजना तवील है।
ہمارا نظام سیاست فی الحال اسی پہلے نقطے پر اٹکا ہے کہ جس میں مماثلت برطانوی اخبار نے کی ہے. آج مریم نواز نے اپنا جواب عدالت عظمیٰ میں جمع کروا دیا ہے اور اس جواب کے 2 مدعے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ کسی آف شور کمپنی کو جانتی ہیں نہ ہی بینیفیشل اونر ہیں. لنڈن کی تمام تر جائیداد کا تعلق حسین نواز سے ہے اور اگر ان کے پاس کوئی دولت ہے تو وہ ان کے والد کے دیے ہوئے وہ قیمتی تحائف ہیں کہ جو انہیں باپ کی شفقت میں ملے. اور دوسرا مدعا اب تک جتنے بھی دستاویز ڈاکیومنٹس اخبارات میں شائع ہوئے یا تحریک انصاف نے پیش کیے وہ جعلی ہیں, غیر مصدقہ ہیں اور جھوٹے ہیں. جھوٹ اور سچ کا تعین تو بہرحال عدالت عظمیٰ میں ہی ہونا ہے اور یہ باقی ہے, مگر کوئی فریق بھی اپنے دیے ہوئے بیان پر ٹکنے کو راضی نہیں دکھائی دے رہا. وزیر اعظم کی تقاریر میں تضاد, حسن اور حسین نواز کے بیانات میں دن اور رات کا فرق, خان صاحب کو ثبوت تو درکنار, کوئی وکیل ہی راس نہیں آ رہا. اس گھمسان میں جس کے ہاتھ جو کاغذ لگا ہے وہ سپریم کورٹ کو تھما دیا گیا ہے. اب دادا نے ایک ہی پوتے پر ساری وراثت کیوں نچھاور کر دی؟ مریم زیر کفالت بھی نہیں ہے مگر گھر کا خرچ والد صاحب قیمتی تحفوں کی صورت اٹھاتے رہے. برطانیہ کی جائیداد سے مریم کا کوئی تعلق نہیں. آف شور کمپنیوں کے پاس مریم نواز کے ڈاکیومنٹس کیسے پہنچ گئے؟ یہ اہم ترین نکات ہیں جو تاحال بہرحال جواب طلب ہیں. اسی ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مصدق ملک صاحب موجود ہیں, ترجمان ہیں وزیر اعظم پاکستان کے, ہمارا ساتھ دے رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, آپ وائس چیئرمین ہیں تحریک انصاف کے. اور آج کیونکہ میں نے ذاتی طور پہ کورٹ پروسیڈنگز بہت کور کی ہیں لیکن میں نے کبھی بھی بینچ کو اتنا فرسٹریٹڈ نہیں دیکھا جتنا جماعت اسلامی کے کاؤنسل نے آج جج صاحبان کو کر دیا. جماعت اسلامی کا بھی موقف لیں گے. نعیم الحق صاحب سے آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. گونا ٹیک اے ویری شارٹ بریک. اسٹے ود اس آن نیوز آئی. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتی ہوں. السلام علیکم. شاہ جی آپ سے آغاز کروں گی کیونکہ آج ملتان کو بہت بڑا تحفہ ملا ہے جو آپ 11 الیکشنز میں نہیں دے سکے سر. بہت بڑا. آج وزیر اعظم ملتان میں تھے, میٹرو بس کے اوپر رائڈ کیا انہوں نے, زبردست ماحول تھا, بہت زبردست تقریر بھی کی. تو سب سے پہلے آپ کا رد عمل لینا چاہوں گی. مہر ملتان کو آج وہ تحفہ ملا ہے جو ملتانی چاہتے ہی نہیں تھے. ملتان کے لوگوں نے بشمول مسلم لیگ نواز کے ممبران قومی صوبائی اسمبلی نے ہاتھ جوڑے. پیسہ ملتان کو درکار ہے لیکن ہماری ترجیح میٹرو نہیں ہے. ہماری ترجیح اس وقت ملتان کا ناقص سورج کا نظام ہے جو ہماری گلیوں میں گٹروں میں پانی تیر رہا ہے. ہمارے پاس پینے کا صاف پانی ہمیں چاہیے جو ہیپیٹائٹس کا ہر چوتھا بندہ ہیپیٹائٹس کا شکار ہو رہا ہے, سی کا. ہمیں تعلیم چاہیے, صحت چاہیے. نشتر جو 50 کی دہائی میں بنا تھا اس کے بعد کوئی ہسپتال کا اضافہ نہیں ہوا. ہماری ترجیحات یہ ہیں. دیکھیے میٹرو کوئی بری چیز نہیں ہے میں کہوں گا لیکن اس کا وقت ملتان کے لیے ابھی نہیں آیا تھا. کراچی میں میٹرو بنائے تو بات منطقی ہے. ملتان میں 18 کلومیٹر کے فاصلے پر انہوں نے 30 سے 40 ارب روپیہ لگا دیا. اس 40 ارب روپے سے جتنا ملتان شہر ہے اس کی شکل بدل سکتی تھی. انہوں نے یہ پیسہ ضائع کیا. 3 حکومتیں آپ نے بھی گزاری ہیں ویسے ملتان میں. یہ سارے جو آپ نے فیکٹرز لسٹ کیے ہیں نہ آپ نے وہ پورے ان کو ایشوز ریزالو کیے نہ میٹرو دی. سو میں کہہ رہی ہوں اینڈ آف دی ڈے دے کائنڈ آف لوکنگ بیٹر. نو دے آر ناٹ لوکنگ بیٹر. انفارچونیٹلی لوگوں سے پوچھیں نا آپ, وہاں لوگوں سے جا کے ایک اوپینین پول تو لیں کہ ان کو یہ چاہیے بھی تھی کہ نہیں. ایسے مسلط کر دیا گیا. بالکل مسلط کر دیا. کہ جو جنوبی پنجاب کی احساس محرومی ہے جس کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے, مالی پہلو بھی ہے, وہ کم ہوگی اس سے. احساس محرومی میٹرو سے, ملتان کی میٹرو سے, جنوبی پنجاب کی. خدا را کتنا بڑا مذاق ہے یار, کتنا بڑا مذاق ہے. جنوبی پنجاب کا جو بنیادی حق ہے وہ کس نے دیا ہے؟ انفارچونیٹلی کسی نے نہیں دیا. اور آج جنوبی پنجاب میں ایک لہر, ایک آزاد صوبے کی خود مختار اپنی آئیڈینٹی کی لہر جو ہے وہ جنم لے رہی ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بھی اور نون نے, دونوں نے ہمارے ساتھ ہاتھ کیا, دونوں نے وعدہ کیا, دونوں نے قرارداد پیش کی اور پھر ٹس سے بس نہیں ہوئے. مصدق ملک صاحب, you're cursed if you do, you're cursed if you don't. یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کا حلقہ ہے, یہ ان کا شہر ہے. وہ کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں تھی. آپ احساس محرومی کو اس اصل ایشو کو ٹیکل نہیں کر رہے اور اس طرح کی جسے کہتے ہیں نا کاسمیٹک سرجری کر دینے سے کچھ ایڈریس نہیں ہو رہا. اگین فنڈز ویسٹڈ. آپ پہلے جواب دیجئے پھر میں اکانومسٹ کا ایک آرٹیکل بھی آپ کو دکھانا چاہوں گا. دیکھیے we are cursed because we do. We are cursed because we do and will continue to do. اور اس کرس کا جو جواب ہے جب الیکشن کے ریزلٹس آئیں گے تو اگر لوگوں کو یہ بات ناپسند ہوئی جیسا کہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں تو وہ ہمیں ریجیکٹ کر دیں گے.
اور پھر نئی تو جو حکومت ہے وہ آ جائے گی, کوئی حرج نہیں ہے. جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے وہ ہم کرتے چلے جا رہے ہیں. اسی طرح کی باتیں ہم نے لاہور کے میٹرو کے متعلق سنی تھی, اسی طرح کی باتیں آپ نے پنڈی کے اور اسلام آباد کے میٹرو کے سلسلے میں سنی تھی کہ کھود دی سڑکیں, لوگوں کے روزگار خراب ہو گئے وغیرہ وغیرہ. دیکھیے جس چیز کو آپ میٹرو کہہ رہے ہیں, میں لاہور کے حوالے سے کیونکہ میں ملتان کا رہنے والا نہیں ہوں, وہ ایک عورت جو بھاٹی میں رہتی ہے اس کے لیے آزادی ہے. وہ بھاٹی میں رہتی ہے, وہاں پہ ارد گرد بھی جو لوگ رہتے ہیں وہ غریب ہیں. اب وہ عورت جو ہے صبح اٹھتی ہے, اپنے بچوں کو پراٹھے بنا کے اسکول بھیجتی ہے, وہ 20 روپے 25 روپے دے کے میٹرو کے اوپر ایسکلیٹر پہ امیر آدمی جس طرح جاتے ہیں اس طرح جاتی ہے, اس میں بیٹھتی, 20 منٹ میں کوٹ لکھپت پہنچتی ہے جہاں پہ انڈسٹریل ایریا ہے. سارا دن وہاں پہ کام کرتی ہے, 5 بجے جب اس کی شفٹ ختم ہوتی ہے تو وہ 20 روپے دے کے واپس آتی ہے, اور اس کے پاس پھر بھی اتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکے, ان کا ہوم ورک میں مدد کر سکے, ان کو سلا سکے اور سکون کی زندگی گزار سکے. تو آپ کے لیے تو میٹرو ہے, ان کے لیے وہ آزادی ہے. ہمارا یہ نقطۂ نظر ہے. پنڈی سے لوگ آتے ہیں, جہاں جہاں سے میٹرو گزر رہی ہے ہمارے نقطۂ نظر سے ہم الیکشن جیت جاتے ہیں. شاہ صاحب اسے ڈس ایگری کرتے ہیں, کوئی حرج نہیں. تو پھر پشاور میں کیوں بن رہی ہے؟ پشاور میں آپ کس لیے دیکھیے ایک سیکنڈ دیکھیے تو منطق ہے. دیکھیں نا کراچی میں جہاں اتنا بڑا پنڈی میں بھی یہی کہا گیا. پنڈی میں آپ یہاں پہ رہی ہیں, پنڈی میں کتنے پروگرام ہوئے سر, مگر جس میں رومی کی ہم بات کر رہے ہیں نا, آپ نے ڈی سی نظام لا کے تو ویسے ہی تخت لاہور کو اور مضبوط اور مسلط کر دیا پورے جنوبی میں اس پہ بھی بات کر لیتا ہوں. لیکن میں ایک دو ایگزامپل نہیں ایڈریس کی, آپ نے بس ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح سارا زور انفراسٹرکچر نے ایک مریض اور کو چلتا کیا. آج ملتان میں ایک ہارٹ پیشنٹ, میں آپ کو کچھ 5-6 اور بھی ایگزامپلز دینا چاہتا ہوں. اسی طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سی پیک کے حوالے سے بھی کہی گئی ہیں, لیکن ہم بناتے چلے جا رہے ہیں اور اس کے بھی نتائج جو ہیں وہ آنے والے وقت میں آپ کے سامنے آ جائیں گے. اسی طرح کی باتیں پچھلی حکومت کے اندر, تاریکی کے اندر سارا ملک ڈوب گیا, عوام فیصلہ کرے, مگر اس کے علاوہ چلیں رہنے دیں. نہیں آپ کہہ رہے ہیں ہماری پرائیورٹیز اور ہمارا ڈیولپمنٹ جو ہے, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کرٹیسزم تو آپ نے سی پیک پہ کئی پروگرام ہوئے ہیں. اسی طرح میں ایک دو باتیں صرف میں 30 سیکنڈ لوں گا. دیکھیے پچھلی حکومت اور اس سے بھی پچھلی حکومت, سب کو پتا تھا کہ بجلی کے کارخانے لگانے ہیں, نہیں لگائے. پرویز مشرف صاحب کے پاس رپورٹس آئیں کہ ملک تاریکی میں ڈوب جائے گا, نہیں لگائیں. ہم لگا رہے ہیں, مفت ہے, اس کا علاج بھی مفت ہے, اس کا وہاں رہنا بھی مفت ہے. سر اکانومسٹ کے اندر یہ خبر آئی ہے, اینڈ یو نو اکانومسٹ ویری کریڈیبل, پاکستان's misguided obsession with infrastructure. ٹھیک ہے نا, پاکستان کی مس گائیڈڈ obsession میاں صاحب کی. پاکستان کا انفراسٹرکچر انڈر یوزڈ ہے کیونکہ اکنامک بوم جو متوقع تھا وہ کبھی آیا ہی نہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی اور انسرجنسی نے انویسٹرز کو بھی مایوس کیا, فورن اور ڈومیسٹک, لیکن اس کے ساتھ یہ ملک اس لیے بھی پیچھے رہ گیا کیونکہ انڈسٹریز جو ہیں وہ انیفیشینٹ ہیں, کارٹلائزڈ ہیں. اس کے بھارت سے بھی پیچھے رہ گیا, بنگلہ دیش سے بھی پیچھے ہو گیا. ایکسپورٹس جو ہیں 60% جو ٹیکسٹائلز جس کا حصہ ہے وہ شرنک کرتی گئی ہیں. اس حکومت نے اس کو بھی نہیں ایڈریس کیا. مچ مور نیڈس ٹو بی ڈن ٹو کریٹ این ایجوکیٹڈ ورک فورس. انہوں نے کہا ہاف آف آل دوز ایج 5 سے لے کے 16 سال کی عمر تک آدھی قوم جو ہے وہ اسکول سے باہر ہے. 25 ملین چلڈرن. آپ جو کہہ رہے ہیں نا وہ واپس آئے, بچوں کو اسکول ہوم ورک کرائے, اسکول جا رہے ہوں گے سر تو ہوم ورک کرائے گی نا. ہیلتھ لائک ایجوکیشن از woefully underfunded in part because successive governments shy away from taxing the wealthy. 0.6% of the population pays income tax and the World Bank puts it پاکستان کا لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بہتر نیوٹریشن, ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ ہے, نہ کہ یہ سڑکیں بنانا. نہیں, آپ کا خیال ہے, ہمارا یہ ذاتی خیال ہے کہ ہم نے ٹیکس بیس کے اندر 60% اضافہ کیا ہے, وہ کافی نہیں ہے اور اس سے زیادہ ہونا چاہیے. ہم نے صحت کا یہ نیشنل ہیلتھ انشورنس پروگرام کیا ہے, یہ کافی نہیں ہے, ہم اس سے زیادہ کریں گے. ہم نے 30-40 ہسپتالوں کی سنگ بنیاد رکھ دی ہے, وہ کافی نہیں ہے, اس سے زیادہ کریں گے. شاہ جی اس آرٹیکل میں بھی لکھا ہے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں نا, وہ بات ان کی سچی ہے. اس آرٹیکل میں بھی لکھا ہے کہ پاکستان کا عام آدمی اتنا متاثر ہوتا ہے ان بڑی بڑی شاہراہوں سے, ان انڈر پاس سے اور ہائی ویز سے کہ وہ بار بار ان کو اسی لیے ووٹ دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے. ووٹ ملتا ہے سر. نہیں, یہ بات نہیں ہے. دیکھیے مہر بات یہ ہے کہ جہاں آپ کے وسائل محدود ہوں وہاں آپ کو اپنی ترجیحات کا تعین کرنا ہے. موٹر وے کوئی بری چیز نہیں ہے, موٹر وے سب کو پسند ہے, اچھا ہو تو سب کو سہولت ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جب آپ کے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں, پاکستان کو واٹر ویز کی ضرورت ہے یا موٹر ویز کی ضرورت ہے. جو ملک بنجر ہو رہا ہے, جس کی زمینیں پانی کی قلت کی وجہ سے ہندوستان کے ساتھ مسائل پیدا ہو رہے ہیں, انٹر پروونشل جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں, بلوچستان کے سندھ کے ساتھ, سندھ کے پنجاب کے ساتھ, پنجاب کے KPK کے ساتھ, وہاں آپ واٹر ویز کو ترجیح نہیں دے رہے,
موٹر ویز کو ترجیح دے رہے ہیں. سر آج وزیر اعظم نے کہا کہ چاروں صوبوں نے اتنی ہم آہنگی میں کبھی ہماری تاریخ میں کام نہیں کیا جو آج کر رہے ہیں چاروں صوبے, جتنی ہم آہنگی ہے چاروں صوبوں کے درمیان. انہوں نے کہا کہ آپ صرف رکھنا ڈالتے ہیں, ذرا ایسے کیجئے, آپ مجھے یہ بتائیے کیونکہ آپ سے ترقی نہیں ہوتی, نہ سوجھ بوجھ. آپ ایسے کر لیں, پھر ایک پروگرام کر لیں, چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ کو بلا لیں اور ان کی رائے لے لیں کتنی ہم آہنگی ہے. جی میں سمجھتا ہوں لے لیں, اور یہ بھی دیکھ لیں کہ بھاشا جو ہے پچھلی 4-5 اب یہ چیلنج ہے, جس طرح عمران خان نے بھی چیلنج دیا نواز شریف کو پاناما کے اوپر پارلیمان میں آ کے ڈیبیٹ. بھاشا ایسا خود قسمت منصوبہ ہے جو ہر حکومت افتتاح کر رہی ہے. چلے ٹھیک ہے, جی ہمارے تو پیسے لگ رہے ہیں نا, ہمیں تو پتہ ہے. بھاشا کسی کے گمان میں پہلے کیوں نہیں بنا, یہ سی پیک پہلے کیوں نہیں بنا, یہ داسو پہلے کیوں نہیں بنا بھائی. ابھی یہ جو ساری یہ جو بجلی کے کارخانے ہیں یہ سب کیا رومانس ہے؟ یہ آپ کے خیال میں فینٹم ہے؟ آپ نے کارخانے نہیں بنتے دیکھے, آپ نے داسو کے اندر نئی کنسٹرکشن ہوتے دیکھی, آپ نے بھاشا کی ایلوکیشن اور زمینیں جو خریدی جا رہی ہیں وہ نہیں دیکھی ہیں. آپ کس بات کو جھٹلاتی چلی جائیں گی؟ آپ میٹرو کو جھٹلائیں گی, سڑکوں کو جھٹلائیں گی, انرجی کے کارخانوں کو جھٹلائیں گی, سی پیک کو جھٹلائیں گی. کہاں پہ جا کے رکیں گی؟ پرانی حکومتیں جو تھیں ان کو چاہیے تھا جو یہ آج کہہ رہے ہیں کہ لمیٹڈ وسائل کے اندر, لمیٹڈ وسائل کے اندر اگر پرانی حکومتوں نے جی ڈی پی کا 7% پچھلی حکومتوں نے خرچ کیا ہوتا تعلیم پہ اور صحت پہ, اور کہتے آپ سڑک کیوں بنا رہے ہیں, تو میں بات سنتا. یعنی سڑک پاکستان جب سے بنا ہے تعلیم کے اوپر اور صحت کے اوپر وہی 2.2% اور 0.9% آف جی ڈی پی خرچ کرتے چلے آ رہے ہیں, مگر کوئی بھی جو چیز بہتر ہونے لگتی ہے اس پہ کرٹیسزم شروع ہو جاتا ہے. تقریباً میرے خیال میں اس دفعہ ڈیولپمنٹل بجٹ بھی بڑھ گیا, تو دیٹ از آلسو امپروونگ. انویسٹمنٹس اور اس کا 0.2% صرف اشتہارات پہ یوز ہوتا ہے, جو بھی آپ لوگوں کو برا لگتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو بیوقوف بناتی ہیں. دیکھیے بجٹ بڑھ گیا لیکن یوٹیلائز نہیں ہو گیا, اور پھر اکانومی کٹ اپلائی کر دیا گیا. یہ ہو رہا ہے, یہ پچھلے 3 سالوں سے ہو رہا ہے. جو بجٹ رکھتے ہیں اور جو بجٹ استعمال ہوتا ہے ڈیولپمنٹ پر, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. استعمال نہیں کر پاتے. اس کا مطلب ہے نہیں ہو رہا. جو میں نے ابھی کہا کہ یہ سڑکیں نہیں بن رہی ہیں, یہ پل نہیں بن رہے ہیں, یہ بجلی کے کارخانے نہیں بن رہے ہیں, سی پیک اصل میں ہوا میں ہے, کوئی سڑک نہیں بن رہی ہے, کوئی بجلی کا کارخانہ نہیں لگ رہا ہے. اگر یہ لگ رہا ہے تو خرچ ہو رہا ہے نا. جب نہیں خرچ ہوا تو نہیں نظر آیا, جب خرچ ہو رہا ہے تو نظر آ رہا ہے. اور جن صوبوں نے اپنے ترقیاتی جو منصوبے تھے اور جو رقوم تھیں, بجٹس تھے, ان کے 70% واپس کیے ہیں, وہ بھی ہمیں پتہ ہے. کیس ان پوائنٹ, جی کیس ان پوائنٹ کوئی بھی ہوگا. میرا عرض یہ ہے, میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے بجلی سب کو چاہیے, بجلی کے کارخانے بنائیں. سوال یہ ہے کہ ایک ملک جو امپورٹ کرتا ہے آئل, اس کے کارخانے بنانا کارآمد ہے, یا ہائیڈل انرجی جو اللہ نے آپ کو ایک وسیلہ دیا ہے اس کو استعمال کرنا بہتر ہے؟ آپ کی ترجیح کیا ہے؟ تو آپ نے تو 50,000 انہوں نے 50,000 میگا واٹ کے منصوبے جو ہیں وہ کے پی حکومت نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے, 1 میگا واٹ نہیں لگایا. ہم نے تو لگا دیے 10,400 میگا واٹ کا, 10,400 میگا واٹ. 18ویں ترمیم کے بعد کوئی بھی صوبہ جو ہے وہ اپنے ڈیولپمنٹ میں سے یہ لگا سکتا ہے. کے ساتھ ستیلا سلوک کیا جاتا ہے. مانیے آپ پوچھیں خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ, آپ میں نہیں, آپ پنجاب کا جو انویسٹمنٹ ڈیولپمنٹ گروپ ہے وہ تو چین سے پیسے لے آیا, تو باقی صوبوں کے پیروں میں مہندی تو نہیں کیا جا رہا. اچھا اب ایک بات بتائیے گا مجھے, میں ایک وقفہ لے لوں, نعیم صاحب آپ کے پاس بھی آؤں گی, کیونکہ آج واقعی میں جینوئنلی جاننا چاہ رہی ہوں آپ نے کیا کیا عدالت میں. سر کیا کوئی مکمکہ تو نہیں تھا حکومت وقت کے ساتھ؟ جو جماعت اسلامی کے لائر کے دلائل تھے, جو ایک گردشی دلائل تھے وہ, اور آدھے سے زیادہ یہ تو جو ان کو ہیلپ کر رہے تھے. سو ریئلی سر, آئی مین اٹس اے جینوئن کوسچن, واٹ ور یو تھنکنگ؟ یا یہ وکیل جو ہیں یہ آپ پہ مسلط کیے گئے, یا مفت تھے, یا کوئی اور پرابلمس تھیں؟ بتائیے گا ایک وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو نعیم الرحمان صاحب, $1 ملین کویسچن فار یو ٹوڈے. کوئی انڈرسٹینڈنگ تو نہیں ہے حکومت وقت سے سر؟ یہ آپ نے آج کیا کیا سر؟ یہ آپ کا وکیل آج کیا کر رہا تھا؟ مجھے بتا دیں سر, آج میں نے کہا نا میں نے اتنا کچھ کور کیا ہے, مگر جتنی آج فرسٹریشن میں نے آنریبل ججز میں دیکھی, آپ کے وکیل نے جو حال کر دیا وہ میں نے کبھی نہیں پہلے دیکھا. کوئی سر مارے, کوئی پین سے کھیلے, کوئی اس طرح بیٹھ جائے, کوئی اس طرح ہاتھ جوڑے. کیا کر رہے تھے سر؟ اور دو تین باتوں میں جو عوام نہیں تھی آج کورٹ روم نمبر 2 میں,
آپ کو سمجھ آ جائے گی جماعت اسلامی کے وکیل نے کیا کیا سر. آج کہا جج صاحب نے آپ ہمیں وہ پڑھانا چاہ رہے ہیں جو لکھا ہی نہیں ہے. ایک اور جج صاحب نے کہا کہ آپ جو دکھانا چاہ رہے ہیں, آپ جو کر چکے ہیں, آپ جتنا ڈیمیج اپنے کلائنٹ کو کر چکے ہیں وہ آپ نے کر دیا ہے جتنا پاسبلی ڈیمیج کر سکتے تھے. پھر ایک جج صاحب نے کہا کہ جو آرگیومنٹس آپ دے رہے ہیں وہ تو پی ایم ایل این کے فیور میں جا رہی ہیں, کیونکہ تمام کاؤنسلز حسن حسین, مریم اور نواز شریف صاحب کے مسکرا رہے تھے, کہہ کے لگا رہے تھے خوشی کے اندر. اس کے بعد سر ایفیڈیوٹس کی بات ہوئی, کاؤنٹر ایفیڈیوٹس نہیں تھے, بیسک آپ کے فیکٹس ہی غلط تھے. سو یہ مسلط کیے گئے ہیں, مفت ملے تھے یا انہوں نے دیے تھے سر؟ میں ایک تو پہلے میں آپ کو اصل بات بتاؤں گا. اچھا دیکھیں, بات اس میں یہ ہے, مہر دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ جب سے پروسیڈنگ شروع ہوئی ہے اس میں کس کو ڈانٹنی پڑی ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ حامد خان صاحب جیسے وکیل وہ چلے گئے, نعیم بخاری صاحب نے کہا, 2 سوالوں میں سو چکے ہیں آپ کی وکیل کی وجہ سے. سنیں اس لیے وہ کہہ رہے ہیں ڈانٹ پڑنا اور بات ہے. نعیم بخاری صاحب نے کہا کہ بھئی کیس جو ہے نا وہ وکیل نہیں ہارتا, موکل ہارتا ہے. ٹھیک ہے, مخدوم علی خان صاحب اتنے سینئر آدمی ہیں, نہیں وہ جہاں بھی کہا, سن تو لیں. ہاں میرے سوال کا جواب دینا سر, یہ کس کی چوائس تھی میں مجھے بتائیں. سن تو لیں, آپ نے 35 منٹ آپ نے گفتگو کی, مجھے تو سن لیں. تو اب اس کے بعد مخدوم علی خان صاحب جیسے سینئر وکیل کو بھی ڈانٹ ڈپٹ ہوتی رہی. جج کا اور ججز کا اختیار ہے جیوری کا, وہ اس طرح سے بات کرتے ہیں. ہمارے وکیل ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے مقابلے میں ایک جونیئر وکیل ہے لیکن ایک ایکسپیرینس رکھتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا, وکیل نہیں ہوں میں قانون کو اس طرح سے نہیں جانتا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ آرگومنٹ وہ دینا چاہتے تھے جو ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ججز نے اس کو ریلیونٹ نہ سمجھا ہو, اس لیے ان کو خاموش کرا دیا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو کیس ہم نے کیا ہوا ہے وہ کیس بہت ہی اسپیسیفک اس بات پر ہے کہ ایک تو نواز شریف کو عدالت میں آنا چاہیے اور اپنی کلیریفیکیشن کرنی چاہیے, ان کو استثناء نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے تو نااہلی کا ریفرنس ظاہر کیا ہوا ہے کہ 62-63 پہ وہ پورے نہیں اترتے, چونکہ پارلیمنٹ اور ان کے قوم سے خطابات میں اتنے تضادات ہیں اور منی ٹریل چونکہ وہ پراپر نہیں دے پا رہے, تو وہ جو منصب ہے ان کا, وہ منصب اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس پر رہ سکیں. تو ہمارا کیس بہت سیریس ہے, ابھی پروسیڈنگ آگے بڑھے گی. دلائل کمزور ہیں بس, ہو سکتا ہے بہت سیریس ہے, دلائل کمزور ہیں. نہیں ہو سکتا ہے کہ کمزور لگ رہے ہوں, لیکن جس وقت جو وکیل بھی جرا کر رہا ہے نا اس کے دلائل کمزور ہی لگ رہے ہیں. تو یہ اس نوعیت کا کیس ہے کہ جس میں آپ کسی ایک دن کی پروسیڈنگ پر رائے قائم نہیں کر سسکتی ہیں. ہمارا کیس اسٹرانگ بہت اس لحاظ سے ہے, اور ہم 3 دن کی پروسیڈنگز پر رائے قائم کی ہے سر. ٹھیک ہے, مجھے بات بتائیے گا. اچھا مجھے ایک بات, آپ کوئکلی مجھے جواب دے دیں سر, یہ آپ نے تو نہیں بھیجے توفیق آصف صاحب؟ جی انہیں اور نعیم بخاری صاحب دونوں کو آپ نے بھیجا؟ جی میں معافی چاہتا ہوں دونوں سے, بہت عزت دار, میرے مزاح میں ساتھ کے ساتھ معافی بھی مانگنا چاہتا ہوں. نعیم بخاری صاحب تو بہت اچھے وکیل بھی ہیں, اور عباسی صاحب بھی. I'm sorry, میں نے مذاق کے حال میں کہا کہ اچھا چلیں میں ایک گزارش اور کر لوں, کیونکہ دیکھیں ثبوت اور شواہد جو ہم سامنے لا رہے ہیں نا, ان کے ذریعے کوئی بھی وکیل ہوتا تو جواب سر ڈیولپمنٹ میں اینڈ میں آئیں گے. جسٹ 1 سیکنڈ سر, ذرا مریم صاحبہ نے آج اپنا ایک جواب تحریر کر کے اندر دیا ہے جو بہت فیسینیٹنگ ہے. مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ میں شادی شدہ خاتون ہوں اور میں جب سے شادی ہوئی ہے میں ڈیپینڈنٹ زیر کفالت نہیں ہوں اپنے ابا جان کی, لیکن انہوں نے کہا کہ میرے ابا نے مجھے تحفے کیوں دیے, وہ اس لیے دیے کیونکہ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں, اور یہ تحفے جو ہیں یہ میری والدہ, میرے دونوں بھائیوں اور میری بہن کی رضامندی سے مجھے ملے ہیں, اور یہ تحفے جو ہیں میرے بھائی نے مٹیریلی اسسٹ کیا ہے میرے ابا کو اپنی خواہشات کو تکمیل کرنے کے لیے. یعنی کہ وہ یہ مان رہی ہیں کہ میرے بھائی نے پیسے ابا کو دیے, اور ابا نے اگر مجھے دیے تحفوں میں تو سب کو پتہ ہے. منی ٹریل پیش کی ہے جی, اور اس کے اخبارات کی بینک اکاؤنٹ, جس اکاؤنٹ میں سے پیسے نکلے جدہ میں سے, جس اکاؤنٹ میں پاکستان میں آئے, وہاں سے جس اکاؤنٹ میں نواز شریف صاحب کے نکلے اور مریم صاحبہ کے اکاؤنٹ میں گئے, وہ تمام تفاصیل ایک اکاؤنٹ تاریخ کے ساتھ وہ سب جمع کروا دیے. اس کے اوپر جو ٹیکس کی آبجیکشن لگائی تھی اس کے اوپر 4.5 گھنٹے جرا ہو چکی ہے. آج جسٹس کھوسا نے آج پوچھا کہ اگر صفدر کوئی ٹیکس نہیں دیتا, اس کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے, تو کیا مریم ابا جان پہ ڈیپینڈنٹ ہیں؟ اس کے بعد دوسرا سوال جسٹس کھوسا نے پوچھا کہ اگر مریم ابا پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو کیا دادی پہ ڈیپینڈنٹ ہیں؟ یعنی کہ وہ بھی گول گول گھوم رہے تھے, سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. مجھے اگر اجازت دیں تو میں جواب دینے کی کوشش کروں. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ مریم جو صاحبہ جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ٹیکس پیئر ہیں. پچھلے سال انہوں نے 24 لاکھ روپے ٹیکس دیا, پھر 30 لاکھ روپے ٹیکس دیا, اور ان کے تمام ٹیکس کے کاغذات جمع
جمع ہو چکے ہیں. تو میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں کہ کیا کیا جمع ہو چکا ہے. مریم صاحبہ کے ٹیکس کے کاغذات جمع ہو چکے ہیں. وزیر اعظم کے 2011 سے 2011 سے ان کو انڈیپینڈنٹ بنایا گیا ہے. ان کو سیاسی جانشین بنایا ہے. نہیں ایسی بات نہیں. مجھے لگتا ہے سر, نہیں آپ کو لگتا ہے نا, آپ کے لگنے سے ہوگا نہیں. اس سے پہلے کچھ تھا نہیں, ساری ایگریکلچرل زرعی زمین جو ابا جان نے دی نہیں تب. اچھا بات تو کر لینے دیں بھائی, مجھے تو بات کر لینے دیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ مریم صاحبہ کے ٹیکس کے کاغذات جمع, ان کے خامند کے ٹیکس کے کاغذات جمع, ان کے ابا کے ٹیکس کے کاغذات جمع کروائے ہوئے ہیں. آپ سن لیجئے میری بات, پھر میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. پرائم منسٹر کے مریم کے ویلتھ سٹیٹمنٹ جمع, پرائم منسٹر کی ویلتھ سٹیٹمنٹ جمع عدالت کے اندر, پرائم منسٹر کی والدہ کی ویلتھ سٹیٹمنٹ جمع. آپ مجھے یہ بتائیے, وہ تمام جس چیز کو آپ منی ٹریل 50 آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جرم یہ ہے کہ بیٹے نے باپ کو پیسے بھیجے, یہ رشوت ثابت کرتا ہے, یا بیٹی کو باپ نے پیسے دیے, یہ رشوت ستانی ہے. یعنی میں اپنی بیٹی کو پیسے دوں, مجھے آپ سے اجازت لینی پڑے گی, یا آپ اپنے بیٹے یا بیٹی کو یا شاہ صاحب دیں, تو یہ رشوت ستانی ہے. مریم صاحبہ کی اپنی انڈیپینڈنٹ اپنی اونرشپ ہے. مریم صاحبہ نے جو اپنی ویلتھ سٹیٹمنٹ جمع کرائی ہے 30 جون 2012 کی, اس میں وہ 17 کروڑ کی مالک ہیں. ان کی ویلتھ مریم صاحبہ نے پچھلے سال جو 30 لاکھ روپیہ ٹیکس دیا وہ کس چیز پہ دیا؟ 17 کروڑ انہوں نے کس طرح دکھائیں, 17 کروڑ انہوں نے ریکنسائل کیے ہیں ابا سے تحفوں کے ذریعے. ایک سیکنڈ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ کے روپا کے اندر ریپرزینٹیٹیو اور انکم ٹیکس آرڈیننس کے اندر ڈیفینیشن جو ہے زیر کفالت کی, وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی نیڈی ہے بہت زیادہ, وہ یہ کہ ریلائنٹ ہے. تو آپ صبح عدالت کو بتا دینا. آپ یہ تمام باتیں جو کہہ رہی ہیں, یہ جو شام کو آپ 10 بجے بات کرتی ہیں, یہ صبح عدالت میں یہ تو نہیں لے کر جائیں گے. آپ یہ تمام, ایک منٹ ٹھہر جائیے, ایک منٹ, نہیں ایسی بات نہیں, ملین نہیں, پہلے مجھے $250,000 کا جواب دینے دیں, پھر آپ $1 ملین کا سوال پوچھئے گا. آپ نے جی بالکل تحفہ تھا. کوئی بھی بات, کوئی مینٹیننس کے بھی ایکسپینسز دیکھیے, نہیں میڈم آپ کو بھی اپنے والد سے کچھ نہ کچھ تحفے میں ملا ہوگا. شاہ صاحب کو کوئی بات نہیں, شاہ صاحب کو بھی کچھ نہ کچھ ملا ہوگا اپنے والد سے, مجھے بھی ملا ہے اپنے والد سے. اور میں بڑی عقیدت کے اور احترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرے والد صاحب نے جو کچھ مجھے چھوڑا ہے میرے لیے, میرے بچوں کے لیے, مجھے بڑی عقیدت ہے اور بڑا احترام ہے. اس کا کوئی تمسخر اڑانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب آپ ایک بندہ جس کے پاس جو بھی اس کی حیثیت ہے, وہ اپنی بیٹی کو جتنا تحفہ دینا جائے, اگر کوئی اللیگل چیز ہوئی ہے تو جس دن وہ تمام تفصیل عدالت کے سامنے پیش ہوئی تھی, آپ کو ایک کاغذات لے جانے چاہیے تھے. تحفوں سے ہی آمدنی کے اوپر وہ بچوں کو بھی پڑھا رہی ہیں, بیٹی کی شادی بھی کر رہی ہیں, زیور بھی خرید رہی ہیں, تو کس کے اوپر ریلائنٹ ہے؟ میں اس وقت اپنے والد کا ڈیپینڈنٹ ہوں. کیا بہت اچھی بات کی. والد سے تحفے ملتے ہیں اور ملتے ہیں, سب کو ملے, ہاں جائیداد بھی ملتی ہے, وراثت بھی ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیے یہی تو ہمارے پہلے وکیل نے کہا کہ والد سے بیٹے کو بیٹی کو تحفہ منطقی بات ہے, سمجھ آتی ہے, پر یہاں تو الٹی گنگا بہ رہی ہے. بیٹے 52 کروڑ روپے والد کو تحفہ دے رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے, ایک سوال میرا وقت میں آپ سے ایک سوال کرنے میں نہیں, سوال کا جواب دینے دیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ان کے والد صاحب 20 سال سے یا 30 سال سے کاروبار سے علیحدہ ہو گئے ہیں اور وہ سیاست کر رہے ہیں, اور ان کا بیٹا, کیا اس کا یہ حق نہیں ہے کہ ان کو سپورٹ کرے؟ جوائنٹ فیملی بزنس ہے. کون دنیا کے اندر روک سکتا ہے کسی بیٹے کو کہ وہ اپنے باپ کا جو بھی کام ہو اس کو سپورٹ نہ کرے؟ بہن کو بھی تو انڈائریکٹلی سپورٹ کر رہے ہیں, پھر بہن کے ڈیپینڈنٹ ہے حسن حسین پہ. بالکل, وہ اپنے انڈیپینڈنٹ ٹیکسز دیتی ہیں, مجھے میری والدہ جتنے مرضی تحفے, لیکن میرا اپنا ایک انڈیپینڈنٹ ٹیکس آئی ڈی ہے, میں وہاں پہ پیسے جمع کرواتا ہوں. آپ دعا کرو, آپ دیکھیں نا سر پہ ٹپٹا بھی جو ہے, بلی دعا کرو کہ کاش میرا بیٹا بھی مجھے اس قسم کے تحفے دے. سر آپ دیکھیں کہ آپ کی فواد حسن وہ نہیں ہے, وہ منی سرکولیشن نہیں ہے, وہ تحفہ نہیں ہے, پیسہ چکا دیا گیا, وہ چکا دیا گیا, جائیداد بیچ کے پیسہ چکا دیا گیا. ویسے بات بتاؤں سر, فواد حسن فواد سے باپ بیٹے کو دے, بیٹی کو دے, وہ تو ہو گئی کرپشن اور گلٹ کی ایڈمیشن. لیکن سیپریشن کے بعد بھی اگر بیوی کسی کو دے, خامند کو دے, وہ بالکل ٹھیک ہے. اور اگر عمران خان کا تانا مار رہے ہیں, نہیں میں نے نام نہیں لیا کسی کا, وزیر اعظم کوئی آپ کے ذہن میں آیا ہے نا, میرے ذہن میں نہیں آیا, میں تو اپنی بات کر رہا ہوں, میں ہوں معصوم. اور دوسری ایک منٹ مجھے بھی بات, میری بھی بات کر لینے دیجیے. جلدی سر, وقت کم ہے. اچھا چلیے, عمران نے تحفہ نہیں لیا,
انہوں نے اپنا فلیٹ بیچ کے پیسہ چکایا. یہ منی سرکولیشن نہیں ہے ہماری والی. آپ ایک بات بتائیے گا, آج مریم نے کہا ہے کہ ICIJ کی اور جرمن اخبار کی اور تمام تر یہ ڈاکیومنٹس فیک ہیں, ان پہ یہ میرے سگنیچرز نہیں ہیں, بلکہ انہوں نے کوٹ ان کوٹ کچھ ورڈز بھی یوز کیے ہیں ان کے بارے میں, انکریکٹ, ایرنس, مس کنسیوڈ, انڈمسیبل. مگر مجھے یہ بتائیے گا سر, مریم کیسے ثابت کر سکتی ہیں کہ یہ سب کچھ فیک ہے؟ کیا اٹارنی جنرل خط لکھے گا اور تصدیق کرائیں گے مونسیک فونسیکا سے, یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ چیلنج کریں گی, کوئی حد عزت کا دعویٰ کریں گی؟ کس طرح ثابت کر سکتی ہیں آپ کے ذہن میں؟ بالکل ان کو عدالت میں جانا چاہیے. انٹرنیشنل جو طریقہ ہے ان کو نوٹس بھیجنا چاہیے اور ان کو اپنی بے گناہی ثابت کرنی چاہیے. میں تو حیران تھا کہ اس وقت جو آپ لوگ گفتگو کر رہے تھے, پاکستان کے 99% عوام وہ ہیں جو کروڑ کو کے صفر نہیں جانتے ہیں. یہاں کروڑوں میں تحفے ملتے ہیں, باپ بیٹے کو دیتا ہے, بیٹا بیٹی کو دیتی ہے, بیٹی پھر باپ کو دیتی ہے. لیگل ہے نہیں, مجھے بات کرنے ہے کہ ڈیپینڈنسی کا سوال ہے. دیکھیں سنیں میری بات, دیکھیں یہ پہلے کیا تھے. سر میرے باپ کے پاس 10 روپے ہوں گے تو مجھے 8 روپے دے سکتے ہیں. نہیں سنیں میری بات, باپ کے پاس اربوں روپے ہوں گے تو مجھے کروڑ دے گا. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ کروڑ اور 10 کروڑ اور 10 ارب کہاں سے آ رہے ہیں. حکمرانوں کو یہ بات اپنے تمام چیزیں ثابت کرنی چاہیے نا. یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ بات یہ کہاں سے کما رہے ہیں؟ کیوں نہ سوچوں میں اور آپ کیوں نہیں کما لیتے؟ ان کا بات تھی کہ جسٹس آصف سعید کھوسر نے کہا ہو سکتا ہے یہ کالا دھن ہو جس کو وائٹ کیا جا رہا ہے پچھلے ہفتے کا. اور دوسری بات یہ مگر سر ایک پاکستانی کے اوپر یہ ہو سکتا ہے لگانا کتنا ہو سکتا ہے. آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. آپ کو اکاؤنٹس دے دیے گئے ہیں اور وہ ثابت کیا جائے گا, وہ تمام کاغذات پیش کیے جائیں گے جیسے دفاع حسین صاحب کا آئے گا, تو ان کی آمدن کیا ہے, کہاں سے آمدن آ رہی ہے, حکومتوں میں یہ موجود رہے ہیں, کتنے پیسے انہوں نے دیے ہیں. آپ میں 97 کی ایک مثال دے سکتا ہوں. ایک اور بہت اہم سوال ہے, اگر حسن حسین اور مریم سبمٹ کر دیں 93 آنورڈز ٹو 2006 کی اونرشپ نیلسن اور نیسکال کی, کیونکہ تمام تر یہ بین الاقوامی ادارے اور میڈیا, لیکن آج انہوں نے کاغذات جمع کروا دیے, نہیں کروائے. اگر آپ 93 آج انہوں نے وہ 2006 کے نہیں کروائے. دکھا دیں نیلسن اور نیسکال کی کہ التھانی فیملی کے پاس ہی آپ کا کیس ختم. آج نیلسن اور نیسکال کی اوریجنل انکارپوریشن کے جمع کروا دیے گئے ہیں کاغذات. بیرر شیئرز جن کو آپ کہہ رہی تھی کہ ہیں ہی نہیں, آپ نہیں کہہ رہی تھی, میں محاورے کی زبان میں کہہ رہا ہوں, وہ بھی جمع کروا دیے گئے ہیں. 2006 کی ٹرانزیکشن 93 میں نیلسن نیسکال کس کے تھے؟ میں تو آپ کو آج کاغذات جمع کروا دیے گئے ہیں, عدالت کے پاس ہیں وہ کاغذات, نہیں تھے کروا دیے آج جمع. نیلسن نہیں ٹھہر جائیے ایک سیکنڈ, نہیں ایک منٹ ٹھہریے بھائی, بات نہیں, بیرر سرٹیفکیٹ آپ نے کہا تھا وہی آئی تھی, منروا کو وہی آئی تھی جب بی وی آئی نے خط لکھا کہ انہیں حسین کو بینیفیشری اونر نے کہا, مریم کو کہہ دیا. آپ پرسوں تک کہہ رہی تھی نا, مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی, پرسوں تک یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ بیرر سرٹیفکیٹ ہے ہی نہیں, آج آ گئے, کہاں سے آئے, جمع ہو گئے. میں جب تک دیکھوں گی میں کیسے کہہ سکتی ہوں. عدالت میں صفحہ نمبر بھی آج صبح بتایا, آپ بیٹھی تھی جب صفحہ نمبر بولا, بیٹھی تھی جب صفحہ نمبر بولا گیا ہے. خریداری کا ایگریمنٹ آ گیا, آپ نے دیکھ لیا. یہ اور بات ہے کہ سٹیمپ پیپر جس پہ وہ لکھا گیا تھا وہ 1 مہینہ بعد خریدا گیا. بہت بہت شکریہ, میرا وقت ختم ہو گیا, تشنگی رہ گئی. کل انشاءاللہ عدالت کے اندر مریم کے وکیل کھڑے ہوں گے, تمام تر ڈیٹیلز کے اوپر روشنی ڈالیں گے. ہمارا کام ہے آپ کو آگاہ رکھنا, وہ کرتے رہیں گے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.